अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं ज़्यादातर सियासत के हवाले से बात नहीं किया करता, पाकिस्तानी सियासत के हवाले से, जिसमें सियासत, अस्करियत, अस्करियत के नाम पर सियासत, सियासत के नाम पर अस्करियत, बहुत कुछ होता है। तो मैं ज़्यादातर इससे बचकर ही चलता हूँ। लेकिन 2-3 दिनों से ना एक तूफ़ान आया हुआ है। सुहेल वड़ाई साहब जो हैं, हमारे सीनियर सहाफ़ी, बड़े मोहतरम सहाफ़ी हैं, ख़बर रखते हैं, हर जगह की ख़बर रखते हैं और ये उनका काम है, ये मामला उनका नहीं है। तो उस हवाले से वो कहाँ ब्रसल्स पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की, और उस मुलाकात से जो उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया वो उन्होंने लिख दिया। अच्छा, वो वहाँ तक लिखने के बाद भी कोई मामला नहीं था, लेकिन इससे आगे उन्होंने पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए एक स्ट्रेटजी भी मुरतब करके दी कि ये आप करें तो फिर जनाब मामला दुरुस्त हो सकते हैं। और मामलात के दुरुस्त होने का मामला कि वो कैसे दुरुस्त होंगे, कहाँ तक दुरुस्त होंगे, इमरान खान तो इक़्तिदार चाहते हैं, तो उस बारे में उनका मामला जो है ना, उन्होंने वो वाज़े नहीं किया। और मुझे हैरानगी जो हुई वो ये कि एक सहाफ़ी के तौर पर ये मशवरे बिल्कुल मुख्तलिफ़ चीज़ हैं, तज्ज़िया बिल्कुल मुख्तलिफ़ चीज़ है। लेकिन पहले हम एक पहले पॉइंट की तरफ आते हैं कि ये मुलाकात हुई क्यों। मेरे अंदाज़े के मुताबिक ये मुलाकात जो है ना, ये ज़रूरी हो गई थी। एक तो आपने सुना होगा, पहले एक अफ़वाह चली, एजाज़ सैयद साहब ने एक ख़बर की कि जी मैंने एक पढ़ा है डॉक्यूमेंट जिसमें फ़ील्ड मार्शल जो हैं जनरल आसिम मुनीर वो सदर पाकिस्तान बन जाएंगे, और ये वो आपने सुना होगा। तो उस हवाले से मैं पहले भी तबसरा कर चुका हूँ एक आध प्रोग्राम में कि भी ये कौन सा आर्मी चीफ़ चाहेगा कि वो आर्मी चीफ़ की कुर्सी छोड़े और फील्ड मार्शल बना हुआ आदमी वो जाके सदर पाकिस्तान बन जाए। इस मुल्क के निज़ाम में, जिसको निज़ाम आप कहें जो चल रहा है, अगर आप निज़ाम कह सकते हैं, कोई आर्मी चीफ़ क्यों चाहेगा कि वो सदर बने। यहाँ तो जो आर्मी चीफ़ डिक्टेटरशिप के दौर पर भी आए तो वो सदर ज़रूर बने, कोई तकाज़े जो सुप्रीम कोर्ट उनके लिए कानून बना के देती है ना, अपनी तरफ से वो कानून होता है, तो उनको पूरा करने के लिए और चीफ़ एग्जेक्टिव नज़र आने के लिए। अदरवाइज़ आर्मी चीफ़ की तो कुर्सी वो नहीं छोड़ते तब। तो हालत आपको ये भी बता दूं कि यहाँ जब आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट का मामला होता है तो सियासतदान भी आर्मी चीफ़ के हवाले से, जो इक़्तिदार में होते हैं, आर्मी चीफ़ के हवाले से सेंसिटिव होते हैं कि किसको लगाया जाए, और जो जनरल्स होते हैं उनकी भी जो डिज़ायर्ड पोस्टिंग होती है वो आर्मी चीफ़ के लिए होती है, वो ना कि उनका जो आर्मी चीफ़ का बॉस होता है यूनिटी ऑफ कमांड के तहत, वो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के लिए भी उनकी कोई डिज़ायर ऐसे नहीं होती। आप अंदाज़ा करें। तो मैंने उस वक्त भी ये नेगेट किया था कि ये ऐसे मुमकिन नहीं। फिर दूसरा ये कि एक सुहेल वड़ाई साहब ने पहले भी कॉलम लिखा जिसके बारे में शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि भी हम तो आपकी बातें सुनते रहते हैं, कुछ इस तरह की बात की। उसमें उन्होंने ये लिखा कि ये निज़ाम बचेगा नहीं और ये मामला है, ये सही नहीं चल रहा, कुछ इस तरह का मजमून था। उस हवाले से उसकी इम्पोर्टेंस क्या बनती है। सुहेल वड़ाई साहब का मोहसिन नकवी साहब से बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। मोहसिन नकवी साहब का हमारे जनरल आसिम मुनीर के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, उनके साथ बाकायदा दोस्ती है। तो मेरा ख्याल है कि कुछ गलत फहमियाँ जो पैदा हो गई थी, उनकी क्लैरिटी के लिए जनरल आसिम मुनीर ने उन्हें ब्रसल्स में टाइम दिया, और ये टाइम तय किया गया होगा। ये बड़े लोगों का ये टाइम बिला वजह राह जाते कोई नहीं मिलता। मैं आपको उसकी एक मिसाल देता हूँ। एक किताब है राव रशीद साहब की, आईजी होते थे पंजाब के, वो भुट्टो साहब के बहुत करीब थे। बाद में उन्होंने ये इंटरव्यू की सूरत में किताब लिखी, तो उन्होंने बताया कि भुट्टो साहब ने एक जगह जलसा किया तो जलसा अच्छा नहीं हुआ, तो उन्होंने मुझे कान में कहा कि हम किसी जगह रुकेंगे। और फिर वो रुके कहाँ पर, एक तंदूर वाले के पास। उसके पास जाकर उन्होंने रोटी की 2-4 लुक़मे लिए और जी वाह वाह हो गई। वो जलसे की जो बदमज़गी है उसको दूर किया उन्होंने, पब्लिक में भी एक मैसेज गया। तो ये सारी चीज़ें प्री प्लान्ड होती हैं, प्लान के बगैर नहीं होती। तो गलत फहमी मेरी नज़र में दूर करना मकसद था कि जो हुकूमती हलकों में या जो हमारी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो एक बात अजीब सी बहस शुरू हो गई थी कि ये तो सब मिलकर चल रहे हैं, तो अब मिलकर नहीं चल रहे, अब शायद कोई गैर मुतमिन है, तो उसको दूर करने के लिए ये बताया गया कि ये निज़ाम चलता रहेगा, हम इसको इसमें नहीं तकसीम करते कि 5 साल या 10 साल। और दूसरा ये कि जिस पर मुझे हैरानगी हुई कि जिसकी वजह से मैं ये कर रहा हूँ कि 9 मई पर सिद्क़े दिल से माफ़ी मांगी जाए।
جو میرا ایشو ہے نا وہ میں آپ دوستوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ 9 مئی کے حوالے سے میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کو تھا۔ اس میں کو میں ہوتا کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اگر کو اس کا کامیاب ہو جائے تو اس کی پاؤں 12، نہیں تو وہ کامیاب نہیں ہوا تو پھر دوسرا، اگر حکومت بچ گئی تو پھر وہ اس کو کانسیکوینسز جو ہیں وہ فیس کرنے پڑتے ہیں، نہیں تو حکومت والوں کو کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ ایک کو تھا، ایک سازش تھی، اور بتایا بھی یہی گیا کہ بہت لمبی چوڑی سازش ہو گئی ہے، ایک کو کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے انصاف کرنا ہے تو ایک تو جن بڑے لوگوں کو معافیاں دی گئی ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے۔ حکومت یا کوئی اور کون ہوتا ہے خود سے معافی دینے والا؟ ان کو مقدمات سے نکال دیا گیا۔ پھر اگر آپ نے یہ سلسلہ شروع کرنا ہے تو 2014 کے دھرنے سے شروع کر لیں، پارلیمنٹ پر حملے سے شروع کریں، وزیر اعظم ہاؤس پر حملے کی کوشش سے شروع کریں، پی ٹی وی پر قبضے سے شروع کریں، فیڈرل سیکریٹریٹ پر قبضہ ہوا تھا وہ کیوں قابل معافی ہے، طاہر القادری کیوں قابل معافی ہے، یہ ساری باتیں، اور سابقہ صدر عارف علوی، عمران خان، ان کی آڈیو، یہ احتساب تو پھر سب کا ہونا چاہیے۔ سینکٹیٹی تو سب عمارتوں کی ہے، پارلیمنٹ سے بڑی سینکٹیٹی میں کسی اور کی نہیں سمجھتا۔ لیکن ہمارے دفاعی اداروں پر آپ نے دیکھا ایک پری پلان، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اٹیک ہوا۔ تو اگر یہ نیریٹو ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سازش تھی، ایک قبضے کی سازش تھی، تو پھر انہیں ایک شخص کیسے کہہ سکتا ہے کہ معافی مانگ لی جائے تو آپ کی معافی ہو جائے گی، آپ خاموش رہیں تو آپ کو جناب کچھ نہیں کہا جائے گا؟ یہ تو اپنے ہی بیانیے کا ستیہ ناس ہے، یا یہ کہ جان بوجھ کر یہ کوشش ہے کہ یہ بتایا جائے کہ ایک شخص یہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ پھر اس میں جو بات آتی ہے کہ جی حکومت جو ہے وہ چلتی رہے گی اور یہی نظام چلتا رہے گا، اگر اس کو نظام کہتے ہیں تو یہ نظام چلنے کا جو میسج ہے یہ انفیکٹ حکومت کو دیا گیا ہے۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے یہ ایک پلانڈ ملاقات تھی، اس میں جو آگے کا جو آپ وے فارورڈ ہے وہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ بھی ایسا ہی ایک کالم جو ہے، اب تو 3 کالم چھپ گئے ہیں، اور ایسا ہی ایک کالم انہوں نے باجوہ ڈاکٹرائن کے بارے میں بھی لکھا، اس سے پہلے بھی یہ کالم لکھے جاتے رہے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی جب جنرل عاصم منیر جو ہے نا وہ صحافیوں سے ملاقات نہیں کرتے تھے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی 4 روزہ جنگ میں جب ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہا تھا، تو یہ صحافیوں کے ذریعے سیاسی باتیں چاہے جتنی بھی انگریس ہو اسٹیبلشمنٹ کی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی، یہ تاثر پیدا کرنا، یہ جو ہے یہ اس کا نیگیٹو رزلٹ نکلا کرتا ہے، پازیٹیو رزلٹ نہیں نکلا کرتا۔ چاہے اس سے میسیجنگ کی گئی ہو، چاہے پبلک کو میسیجنگ کی گئی ہو کہ ایک ہی بندہ ہے جو سارے فیصلے کرتا ہے، اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے۔ اور اس کا 9 مئی کے حوالے سے جو کہا گیا ہے، اس کا فائدہ جو ہے معافی کی بات ہے، اس کا فائدہ میری نظر میں عمران خان کے اس نیریٹو کو ہوگا کہ یہ تو خود ہمارے خلاف سازش تھی، یہ تو میرے خلاف سازش ہوئی، میں نے تو 9 مئی کیا ہی نہیں۔ تو ایک تو یہ چیز ہوگی۔ دوسری بات ہے جی معافی مانگیں اور خاموش رہیں۔ یہ تجربات ہوتے رہے ہیں، پھر انہوں نے مثالیں دی ہیں۔ ایک بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کی کون سا اصولی لڑائی ہے، آپ تو یہ کہتے ہیں سیاستدانوں سے تو مل کر ہی نہیں بیٹھتے، نہیں تو اب تک مسائل کا حل ہوتا، کوئی چارٹر نیا بن جاتا۔ عمران خان نے تو یہ نہیں کیا۔ ان کا معاملہ بڑا سیدھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، جنرل عاصم منیر، پچھلے سارے معاملات بھولیں، میرے ساتھ بیٹھیں، مجھے اقتدار دیں۔ وہ 26 نومبر والا جو معاملہ ہے اس میں بھی 2024 والا، اس میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے کہا کہ میں کب اقتدار میں آ رہا ہوں، الیکشن کب ہوں گے، تو وہاں سے ڈیل ٹوٹ گئی، ورنہ چھوڑنے کو تو سارے ان کو تیار پھرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو بات کرتے ہیں کہ عمران خان کو معافی مانگ لینی چاہیے، یہ پچھلا ڈیزائن بھی موجود ہے، اصولی بات بھی نہیں ہے، وہ نظریاتی لڑائی بھی نہیں لڑ رہے، لیکن جب بات کرتے ہیں تو جو بظاہر اصولی اور نظریاتی لڑنے والے تھے اس وقت، وہ ان کی ہی مثالیں دیتے ہیں کہ یہ انہوں نے کمپرومائز کیا تو اچھا کیا، بھٹو نے اگر پھانسی چڑھ گیا تو اچھا نہیں کیا، عقل مندی کا سودا نہیں کیا، ان کی پارٹی نے انہیں پھانسی چڑھوا دیا، ان کے لوگ کہتے تھے کہ بھٹو ڈٹا رہے۔ میں آپ کی ایک درستگی کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر تھوڑا سا فیکچول جو ہے وہ معاملہ خراب ہے۔ ایک تو یہ کہ جب مذاکرات ہو رہے تھے بھٹو صاحب کے پی این اے کے ساتھ، اور اسی وقت وہ جرنیلوں سے بھی مذاکرات کر رہے تھے،
تو یہ آن ریکارڈ ہے بات، یہ مختلف بکس میں ان کے قریبی ساتھیوں نے لکھا ہے جو اس میٹنگ میں موجود تھے، کہ بھٹو صاحب نے جرنیلوں کو کہا تھا، چاہے آزمانے کے لیے کہا ہو، کہ آپ آ جائیں، میں گھر چلا جاتا ہوں اور آپ حکومتی نظم و نسق جو ہے وہ سنبھال لیں، یہ بات۔ اور دوسری بات، بھٹو صاحب نے گرفتاری کے بعد مری میں جو ملاقات کی اور جو اسیسمنٹ کی ضیاء الحق کے بارے میں کہ میں اس کو دبا سکتا ہوں، میں اس کو اوپر چڑھ سکتا ہوں، اور انہوں نے وہاں پر اچھی خاصی جنرل ضیاء الحق کی بےعزتی کی، وہ اس حوالے سے اسی دن کہا جاتا ہے فیصلہ ہو گیا تھا کہ اس شخص کو چھوڑنا جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ضیاء الحق قبر ایک بندے دو والا معاملہ، وہ جو ہے آپ کو محاورہ اسی وقت ہی سامنے آیا، اور ضیاء الحق نے فیصلہ کر لیا کہ بھٹو صاحب کی گردن ناپی جائے گی۔ یہ ہے معاملہ۔ بھٹو صاحب کی پارٹی کے لیڈر بالکل اسی طرح تتر بتر تھے یا بکے ہوئے تھے جس طرح اب ہیں، یہ اس میں کوئی فرق نہیں۔ نواز شریف صاحب بھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا، اکیلا میں ہی تھا، قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود معافی کسی نے اس طرح نہیں مانگی جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ شاید دوسری معافی جو ہے نا مل بیٹھ کر، وہ معافی عمران خان بالکل مانگ لے گا، لیکن وہ کیا ہے، درد کا وہ دوا بن جاتی ہے درد بھی۔ اب وہ اتنی جیل کاٹ چکے ہیں کہ جیل کی عادت ہو گئی ہے، وہ اس معاملے میں کوئی شک نہیں کہ میں نے ان کے 6.5 دن کی جیل بھی دیکھی ہے اور یہ بھی دیکھی ہے، بڑا فرق ہے۔ تو نواز شریف سے کہ واپس آنے کی بات کرتے ہیں، ان کی بیٹی کے وزیر اعلیٰ بننے کی، ان کے بھائی کے بننے کی بات کرتے ہیں، یہ باتیں انہوں نے بالکل کی ہیں، لیکن فیکچولی جو مثالیں دی ہیں وہ غلط دی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سیاستدان بولتا ہے تو زندہ رہتا ہے، سیاستدان بولا تو جنرل باجوہ کی ڈاکٹرائن بھی کمزور ہوئی، بے شک بعد میں کمپرومائز ہوا، وہ تو کمپرومائز اس وجہ سے ہو گیا نا کہ وہ الیکشن میں باہر نکلے ہی نہیں نواز شریف لوگ، وہ تو ساری گال ہو گئی پر چلتے رہے اور کسی کو ووٹ ڈالنے کا نہیں کہا۔ تو یہ معاملہ یہاں پر خراب ہوا۔ اس حوالے سے مجھے سہیل وڑائی صاحب کے یہ جو معاملہ ہے وہ سمجھ نہیں آتا۔ اور دوسرا ایک بات جو آج کے کالم میں ہے کہ عسکریت جو ہے اس نے سپیس جو ہے وہ سویلین کی لے لی ہے، بالکل لے لی ہے، اور یہ لے لی والی جو بات ہے یہ خطرناک ہے۔ زیادہ ذمہ داری آ جائے گی، زیادہ سٹریچ ہو جائیں گے، جب زیادہ سٹریچ ہو جائیں گے تو پھر اس کی خامیاں نظر آنی شروع ہو جائیں گی۔ برابر چلا جاتا تو پھر آہستہ آہستہ جو معاملات ہیں وہ آگے چلتے، 5 سال 10 سال جو آپ بات کرتے ہیں وہ تو بات ٹھیک تھی، لیکن اگر سپیس زیادہ لی جا رہی ہے تو اس میں سٹریچ ہونے کا خطرہ ہے، ناکامی کا خطرہ ہے، کیونکہ یہ ڈاکٹرائنز ہم نے بہت دفعہ سنی ہیں، جو ہی یہ اوور سٹریچ ہوتی ہیں تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ مشرف کی بات نہ کریں، ضیاء الحق کی بات نہ کریں، ایوب خان کی بات نہ کریں، امریکی پیسہ آتا تھا تب، اب ریفارمز کے ذریعے آگے چلنا ہے اگر ہم نے واقعی کوئی ملک بننا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے مجھے ان کی بات بالکل سمجھ نہیں آئی کہ معافی اور پھر وہ اسٹریٹجی ترتیب دے رہے ہیں کہ آپ خاموش ہو جائیں، اور پھر یہ کہ آپ نہیں تو لٹکا دیے جائیں گے۔ خدا نخواستہ، میں بالکل اس بات کی سپورٹ نہیں کرتا۔ ہم ابھی تک بھٹو کی پھانسی کے زخم سے باہر نہیں نکلے ابھی تک، تو بھٹو تو پھر سندھی تھا، یہ پنجاب کا لیڈر ہے، لاہور کا لیڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور یہاں تک انتہا پسندی تک کسی کو سوچنے کی جو ہے نا وہ توفیق نہ دے، ہم اچھے طریقے سے اچھی بات کی طرف آئیں۔ اگر وہ خطرہ نہیں ہے، 2 پارٹیاں موجود ہیں، تو تیسری پارٹی کو انٹیکٹ ہم رکھنا ہی کیوں چاہتے ہیں؟ وہ اپنی جرائم کی سزا بھگتے، پھر معافی کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کا مطلب کوئی پریشر ہے۔ تو یہ جناب میرا تجزیہ ہے۔ آگے جو اگلی بات ہے، ایک وہ عثمان قاضی ہے، ایک دہشت گرد پکڑا گیا ہے جو کہ پروفیسر تھا، جو کہ کوئٹہ میں پڑھاتا تھا، وہ قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھا، پشاور یونیورسٹی میں پڑھا۔ تو اس کا اعترافی بیان ہے، ایک تو اعترافی بیان پر یہ ہے کہ جی وہ تو بٹھا کر جی کسی سے بھی ویڈیو بیان جاری کروا لیں، تو جناب ان کو کھلا چھوڑ دیں دہشت گردوں کو۔ پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ جاؤ بھائی جنگل میں جا کر تم اپنا بیان ریکارڈ کروا لینا، ایسے ہی ریکارڈ کرواتی ہیں جو سیکورٹی فورسز کے ادارے ہوتے ہیں، جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں۔ اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اس ملک میں مطالبے ہی عجیب و غریب ہوتے ہیں، کوئی قانون سے باہر، آئین سے باہر۔ تو اس کو پکڑا گیا، اس نے بتایا کہ وہ جو کوئٹہ اسٹیشن پر، جو ریلوے اسٹیشن پر جو دھماکہ ہوا، اس کی سہولت کاری اس نے کی، اور بھی کئی سہولت کاریاں بتائیں۔ 14 اگست والے دن، اس 14 اگست کو بھی اس نے جو ہے خود کچھ بمبات پارسل کرنے تھے، اور یہ بھی اس نے اپنا اعتراف کیا۔ پھر یہ بھی بتایا ڈھٹائی کے ساتھ
کہ اسی حکومت نے، اسی ملک نے اسے پڑھایا بھی ہے، اس کے گھر والے بھی سرکاری ملازم ہیں، وہ خود بھی سرکاری ملازم تھا، لیکچرر تھا اور پڑھا بھی رہا تھا، اور جناب اسی حکومت کی فنڈنگ سے اس نے تعلیم بھی حاصل کی۔ یہ سارا کچھ تو ہو گیا، لیکن یہ میں بات بار بار اکثر اپنے ویلاگ میں کرتا رہتا ہوں، خدا را اس نظام کو دیکھیے۔ نظام کیا ہے؟ جو بچے آتے ہیں کسی کوٹے پر، چاہے پنجاب میں پڑھنے آتے ہیں، چاہے اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھنے آتے ہیں، جن کو حکومت سپورٹ کرتی ہے، یہ کون سا وہاں پر فلٹر لگا ہوا ہے؟ میں باقاعدہ اپنے سروے کی بنیاد پر بتا رہا ہوں۔ اس میں جو بچے بچیاں آتی ہیں وہ شدید ریڈیکلائزڈ ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں جو فلٹر لگا ہوا ہے، وہاں جو ایگزام ہو رہا ہے، وہاں جو ٹیسٹ ہو رہا ہے، یہاں پر بریلینٹ بچے بھیجنے کا، وہاں کوئی ریگنگ ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے یہ شخص بھی یہاں پہنچا اور کسی کے ہاتھ چڑھا، ریڈیکلائز ہوا۔ یہ بچے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ یونیورسٹیز میں یہ دوسرے ملک کے بچوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتے، ایون بچیاں نہیں کرتی، آپس میں سہیلیاں نہیں بنتی دوسرے ملک کی بچیوں کے ساتھ مل کر، یہ ریڈیکلائز ہوتی ہیں۔ یہاں پر بھی یہ وہی کچھ چلاتی ہیں، بے شک وہ بلوچ یکجہتی کونسل کے نام پر چلاتے ہوں، میں اس میں بلوچ یکجہتی کونسل یا BYC میں کوئی فرق نہیں سمجھتا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ بچے قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی تیار ہو رہے ہوتے ہیں، آلریڈی ریڈیکلائز ہوئے آتے ہیں۔ تو اس ریگڈ نظام کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اصل مستحق بچوں کو نہیں بھیجا جا سکتا وہاں سے، بلوچستان سے۔ وہ وزیر اعلیٰ جو بلوچستان ہے انہیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو بچے واقعی اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے ذریعے ترقی کرنا چاہتے ہیں، وہ کیوں نہیں آتے۔ میں وہ ریشو 90 سے 95% بتا رہا ہوں کہ اتنی نفرت پائی جاتی ہے جو کہ سرکاری خرچے پر پڑھنے آتے ہیں، وہ آلریڈی تنظیم سے وابستہ ہوتے ہیں، بچے بھی اور بچیاں بھی۔ اور اس میں اس نے خواتین کا بھی ذکر کیا ہے، وہ یقیناً BYC کی ہوں گی یا BLA کی ہوں گی۔ تو ان چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، صرف ایک شخص کو پکڑ کر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پوری چین بنی ہوئی ہے، تمام یونیورسٹی کالجز میں بچے اسی طرح آتے ہیں۔ اس ریگڈ نظام کو پنکچر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ واقعی ڈیزرونگ بچے آ سکیں، اور ایسے جو لوگ ہیں ریڈیکلائزڈ ہوئے ان کو پکڑا جا سکے۔ اب کے لیے توصیف احمد خان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔